सूरत तारिक की तफसीर इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहि फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तर्जुमा और तफसीर देखते हैं। कसम है आसमान की और अंधेरे में रोशन होने वाले की, इससे मुराद सितारा है। तुझे मालूम भी है कि वो रात को नमूदार होने वाली चीज़ क्या है? वो रोशन सितारा है। कोई ऐसा नहीं जिस पर निगहबान फरिश्ता ना हो, यानी कोई ऐसी नफ्स नहीं, कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके ऊपर निगहबान फरिश्ता अल्लाह ने मुकर्रर किया है। तारिक से क्या मुराद है? ख़ुद कुरान करीम ने वाज़ह कर दिया है कि तारिक जो है वो एक रोशन सितारा है। तारिक का जो वर्ड है वो तुरुक से निकला, जिसके लुग़वी मानी है खटखटाने के, लेकिन तारिक रात को आने वाले को भी कहते हैं, यानी कि सितारे जो हैं वो रात को आते हैं और दिन को छुप जाते हैं, इसीलिए इनको तारिक का लफ्ज़ सितारे के लिए इस्तेमाल हुआ है। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हर नफ्स पर अल्लाह की तरफ से फ़रिश्ते मुकर्रर हैं और ख़ुद अल्लाह ताला निगहबान हैं, और ये फ़रिश्ते भी तो अल्लाह ही की तरफ से मुकर्रर हैं। और क्या करते हैं? वो इंसानों के अच्छे और बुरे अमाल को लिखते हैं। और यही मफ़हूम जो है ये हम कुरान करीम के और दूसरे मकामात पर भी देखते हैं, जैसे सूरह काफ में, सूरह काफ की आयत नंबर 15, 16 और 17 को अगर हम देखते हैं तो उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने इंसान को पैदा किया है और इसके दिल में जो ख्यालात उठते हैं इनसे हम वाकिफ़ हैं, और हम इसकी रगे जान से भी ज़्यादा इसके करीब हैं। जिस वक़्त दो लेने वाले जा लेते हैं, एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ बैठा हुआ, यानी कि इंसान के मुंह से कोई लफ्ज़ निकल नहीं पाता मगर ये कि उसको फ़रिश्ते जो निगहबान फ़रिश्ते हैं वो उसको फ़ौरन से पहले लिख लेते हैं। और यही मफ़हूम हम सूरह इन्फ़ितार की आयत नंबर 11 में भी पढ़ चुके हैं। यकीनन तुम पर निगहबान इज़्ज़त वाले, यानी लिखने वाले मुकर्रर फ़रिश्ते जो हैं वो मुकर्रर हैं, निगहबान हैं, और उनका नाम भी अल्लाह ताला ने यहाँ पे सूरह इन्फ़ितार में बताया, किरामन कातिबीन। ये उन फ़रिश्तों का ये नाम है, वो उनको किरामन कातिबीन कहते हैं, जो कि इंसान के अच्छे और बुरे अमाल को लिख रहे हैं। अगली आयत को देखते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, फल यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, तो बस चाहिए कि इंसान को कि वो देखे कि वो किस चीज़ से पैदा किया गया है, यानी कि अल्लाह ताला इंसान को उसकी जो तख्लीक है उसकी तरफ तवज्जो करने का हुक्म दे रहे हैं कि तुम देखो तुम्हें तख्लीक मैंने किस चीज़ से किया है। खुलिक मिम्मा इन दाफिक, एक उछलते हुए पानी से। और इसी ये जो नुतफ़े की बात है कुरान करीम में ही अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ जगह पे फरमाया है इस नुतफ़े के बारे में। कहीं पे जाके कहा गया है कि इसके बड़े हकीर सा नुतफ़ा है जिससे इंसान की तख्लीक हुई है, और बहुत सारी और आयात में हम इंसान की तख्लीक, नुतफ़ा और फिर अलका, इस तरह करके इसकी तख्लीक के कुछ मराहल को भी देखते हैं। और यहाँ पे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, यहाँ नुतफ़े की बात हो रही है, उछलते हुए पानी से पैदा किया ये बताया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि यख़रुजु मिन बैनि सुल्बि व तराइब, जो पीठ और सीने के दरमियान से निकलता है, यानी कि क्या पानी है जो पीठ और सीने के दरमियान से निकलता है। अब इसकी तफसीर देखते हैं। तो बात यह है कि यहाँ पर जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, असुल्ब व तराइब, यानी मर्द की रीढ़ की हड्डी और औरत के सीना से जो पानी निकलता है उससे इंसान की तख्लीक हुई। अगरचे ये दो तरफ से बात नहीं आता है, लेकिन इसको एक ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दोनों मिलकर एक ही बन जाते हैं। इसी तरह तराइब की वजाहत में बात ये आ रही है कि सीने का वो हिस्सा जो हार पहनने की जगह होती है औरत के। और अगली आयत में बात है, इन्नहु अला रजअही लक़ादिर, यकीनन वो इसे दोबारा पैदा करने पर भी कादिर है, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बात पर कादिर हैं कि जिसने पहली मर्तबा इंसान को पैदा किया उसको वो मरने के बाद उसे दोबारा पैदा करेगा।
قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم یحییکم ثم یمیتکم، یعنی ماں کے پیٹ میں حمل ٹھہرنے کے وقت سے لے کر مرنے تک انسان کی نگہبانی کون کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ انسان سوچتا ہے، پیرنٹس سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو پال رہے ہیں، ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، تو اللہ حفاظت کرنے والا ہے، ہر پل وہ حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں اللہ نے محبت ڈال دی ہے ماں باپ کے دل میں کہ وہ اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ہر طرح سے، اور وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا تو یہ کام ہے ایسے ہو گیا، اگر ہم اس کو اس طرح سے وہاں سے نہ بچاتے تو ایسا ہو جاتا۔ نہیں، اصل میں تو وہ ذات کرنے والی ہے، وہ ذات بچانے والی ہے، اور وہ اسی کے بندے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اسی طرح سورۃ الحج کی آیات کو دیکھیں تو اس میں بڑا خوبصورت میسیج ہمیں ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، یعنی اے انسانوں اگر تم کسی شک میں ہو اپنی پیدائش کے معاملے میں، فإنا خلقناکم، تو بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، من تراب، کس سے؟ مٹی سے، پھر من نطفہ، ثم من علقۃ، یعنی گاڑھا خون، اور علقہ سے مضغہ یعنی گوشت کا لوتھڑا، پھر آگے بات آتی ہے مخلقہ وغیر مخلقہ۔ مخلقہ یعنی ایسا بچہ جس کی پیدائش واضح اور شکل و صورت نمایاں ہو جائے، اور ایسے بچے میں روح پھونک دی جاتی ہے، اور غیر مخلقہ یعنی اس کے اپوزٹ، جس کی شکل و صورت ابھی واضح نہ ہو۔ تو یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سٹیجز ہیں انسان کے پیدائش کی وہ یہاں پر بیان ہو رہی ہیں۔ پھر آگے بڑی خوبصورت بات آتی ہے وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، یعنی اس بات میں سمجھنے کی چیز ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، یعنی ہم ٹھہراتے ہیں، وَنُقِرُّ ہم ٹھہراتے ہیں جسے چاہتے ہیں ماں کے پیٹ میں یعنی ماں کے رحم میں ایک مدت تک، اِلیٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مدت تک۔ یعنی آپ دیکھیں اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اکثر خواتین کے پیدائش سے پہلے بچوں کی جان چلی جاتی ہے، تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ اللہ کی حکمت اور مشیت کے اوپر ہے ہر چیز۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو میں ہوں جو ہر چیز کو تھامے ہوئے، ہر چیز کو کرنے والا تو میں ہوں، میری مرضی سے وہ ٹھہرے گا، کب تک اس نے ٹھہرنا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ وہی بات آ گئی ہے وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر ہم یعنی کہ جس کو اللہ چاہے گا اس کو پھر وہ اللہ زندہ نکال لے گا، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر ہم اس کو نکالتے ہیں طفل یعنی بچہ، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، اور پھر ہم اس کو جوانی تک پہنچاتے ہیں۔ اور تم میں سے بعض ہیں جو فوت کر لیے جاتے ہیں، یعنی جن کو اللہ اپنی طرف لے جاتا ہے ان کی جوانی کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی یعنی ان کی وفات کا وقت آ جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض تم میں سے ایسے ہیں وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، یعنی بعض کو اللہ بڑھاپے کی حالت تک لے جاتے ہیں، یعنی ان کو پھر اس عمر کی طرف اللہ لوٹا دیتا ہے جو ضعیف عمر ہے، اور اس میں کیا ہے انسان کی عقل اور حافظہ اور یادداشت ہر طرح کا جو فہم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ بات کیا آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارزل، ایک جگہ پہ اور بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اوندھا کر دیتا ہوں، یعنی جس طرح بچہ پیدا ہوا، بچے میں کمزوری، ضعف، یہ سب چیزیں اسی طرح بڑھاپے کی حالت میں وہی چیزیں پھر سے آ گئیں۔ اس بات کے حوالے سے ضروری چیز آپ کے آگے رکھتی چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ارذل العمر سے پناہ مانگی ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم بہت ساری دیکھتے ہیں چیزوں سے، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر، عذاب الحشر، فتنۃ المسیح الدجال، پھر اسی طرح اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک، پھر فقر، کفر، ریاکاری، ان سب چیزوں سے ہم دعاؤں میں پاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ تو اسی طرح یہ چیز بھی ہے، ہمیں اکثریت کو اندازہ نہیں ہے اس چیز کا، ہم غافل ہیں اس چیز سے، حالانکہ اس چیز سے بھی پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا ہے، یعنی یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے ارذل العمر سے۔ اسی طرح بچے کی پیدائش کے حوالے سے بھی ایک حدیث ہے آپ کے آگے رکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نطفہ 40 دن کے بعد علقہ یعنی گاڑھا خون بن جاتا ہے، پھر 40 دن کے بعد یہ مضغہ لوتھڑا یا گوشت کی جو بوٹی ہوتی ہے اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے، یعنی 4 مہینے کے بعد روح پھونکی جاتی ہے بچے میں، اور بچہ ایک واضح شکل میں ڈھل چکا ہوتا ہے۔ اس کو صحیح بخاری روایت کر رہے ہیں۔
تو جی مختصر بات یہ کہ جو ذرہ سے کمال تک انسان کو پہنچاتا ہے، کن کن مراحل سے گزار کر اس کو کہاں تک لے کے جاتا ہے، تو وہ اس کو واپس لوٹانے پر بھی قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، یوم تبلی السرائر، اور جس دن پوشیدہ چیزوں کی جانچ پڑتال ہوگی، یعنی پوشیدہ چیزوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ یہ پوشیدہ چیزیں کیا ہیں؟ یعنی انسانوں کے وہ معاملات اور اعمال جو دنیا کے سامنے تو بڑے اچھے اچھے نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کے پیچھے ان کی نیتیں کیسی تھی، ان کی جو ان کی انٹینشنز تھی وہ کیسی تھی، وہ حال لوگوں سے چھپا رہتا ہے۔ یعنی بات یہ ہے کہ یہاں پہ دونوں طرح کی مثالیں ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو ریاکاری کر رہے ہیں، اپنے نیک اعمال کو صرف لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں، اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ پاتی، لیکن اللہ جان رہا ہوتا ہے، اللہ دلوں کے بھید کو خوب سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ اس روز پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس روز ہر چیز کو واضح کر دے گا، وہ نکال کے سامنے رکھے گا، یہ دیکھو یہ تھے تمہارے اعمال کیے ہوئے۔ اس کے برعکس بعض اوقات کسی نے بڑے خلوص سے عمل کیا ہوتا ہے، کسی نے بڑے خلوص سے کسی کو گفٹ کیا ہوتا ہے، کوئی چیز کی ہوتی ہے، لیکن وہ لینے والا اس کی وہ نظروں میں وہ چیز بھاتی نہیں ہے، یا اس کو پتہ نہیں، اس کی انٹینشن نہیں اس کو اچھی لگ رہی ہوتی، لیکن کیا ہے کہ اللہ تو نیت کو جان رہا ہوتا ہے نا، کہ اس نے کتنی خلوص نیت سے کسی کے ساتھ آگے معاملہ بڑھایا ہے، یا اس سے صلح کے لیے ہاتھ بڑھائے، کسی بھی قسم کا معاملہ آپ لے لیں، تو دونوں طرح کی چیزیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی نیت اچھی ہوتی ہے، لیکن اس کا جو اس کو ریوارڈ ہے وہ نہیں مل رہا ہوتا، وہ اس کے برعکس کیا ہے، تکلیف دہ چیزیں ملتی ہیں، وہ پرابلمس کو فیس کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن پھر ہر چیز کھلے گی، اور نیتوں جو کہ دلوں کے اندر چیزیں چھپی ہوئی ہیں نا، جو انٹینشنز تھی، اللہ ان کو جان لے گا، اور ان کی بیس پر پھر انسانوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اب دیکھیں ایک اور چیز بھی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی انسان کام کر جاتا ہے، لیکن دوسروں سے وہ کام اس کے چھپی ہوتے ہیں، اور وہ اس کے اثرات جو ہوتے ہیں، اگر کسی نے کوئی برا کام کیا ہے تو اس کے اثرات دنیا میں کہاں کہاں تک پہنچتے ہیں اور کتنی مدت تک چلتے ہیں، یہ بھی جو راز ہیں یہ قیامت کے دن کھلیں گے۔ ہم نہیں جانتے کس نے کیسا برا کام کیا اور اس سے کتنے لوگوں کی زندگیوں میں تباہی مچ گئی۔ تو یہ ہے کہ یہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ دنیا ہے ہی امتحان کا ہے نا، یہ دنیا تو مکمل ہے ہی نہیں، اسی لیے تو قیامت کا وجود ہے، یعنی یوم حساب، کہ جو جس دن ہر کسی نے اپنے کیے کا حساب دینا ہے، ورنہ اس دنیا میں تو بات ہی نہیں پوری ہوتی۔ اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہر بد عہدی کرنے والے کے سرین کے پاس جھنڈا گاڑ دیا جائے گا، اور اعلان کر دیا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی غداری ہے۔ صحیح بخاری اس کو روایت کریں، یعنی مطلب یہ کہ وہاں کسی کا کوئی عمل چھپا نہیں رہے گا۔ تو جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم ہے بارش والے آسمان کی، وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، اور پھٹنے والی زمین کی۔ اب دیکھیں جو پچھلی آیت میں بات ہے رجع کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہیں پلٹنا، واپس آنا۔ یہ عربی زبان میں عام استعمال بھی ہوتا ہے یہ ورڈ، راجع، وہ واپس آیا، وہ پلٹ آیا۔ لیکن یہاں پہ آسمان کے لیے کیوں اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے؟ کیونکہ بارش بھی بار بار اور پلٹ کر ہوتی ہے، اس لیے بارش کو راجعن کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ بادل سمندروں سے ہی پانی لیتا ہے اور پھر وہی پانی زمین پر وہ لوٹا دیتا ہے، اس لیے بارش کو راجعن کہا گیا ہے۔ اور جو زمین کے پھٹنے کی بات ہو رہی ہے، تو بات یہ ہے کہ زمین پھٹتی ہے تو اس سے پودا باہر نکلتا ہے، نباتات اگتی ہیں زمین کے پھٹنے سے ہی، اور زمین پھٹتی ہے تو چشمے جاری ہوتے ہیں، نہریں بنتی ہیں۔ اور اسی طرح ایک دن آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین کو حکم دیں گے کہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ نکال باہر کرے۔ سورہ زلزلہ میں ہم پڑھتے ہیں نا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یعنی زمین اپنا بوجھ باہر نکال پھینکے گی، اور انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا، اور وہ ہر طرح کی اپنی خبریں زمین اللہ کے آگے رکھ دی کہ ہر انسان نے اس کے اوپر کیا کیا اعمال کیا۔ تو اسی لیے زمین کو پھٹنے والی اور شگاف والی کہا گیا۔ اور اگلی آیت ہے جی، اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، بے شک قرآن کریم دو ٹوک فیصلہ کرنے والا کلام ہے۔ یعنی جس طرح آسمان سے بارش کا برسنا اور زمین کا شک ہونا اور اپنے نباتات کو اس کا اگانا مذاق نہیں ہے، یہ ایک سنجیدہ حقیقت ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم جو ہے یہ بھی انسان کو اس کی عاقبت کی طرف پکار رہا ہے، اور یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں برے اعمال کرنے والے کو ڈرایا بھی ہے، اس کے لیے
بیڈ نیوز ہیں، اور اسی طرح جو اچھے اعمال کرنے والا ہے اس کے لیے اچھی خبریں ہیں، اس میں خوشخبری ہے اس میں. تو یہ ایک سنجیدہ حقیقت ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو بے مقصد نہیں بنایا، یعنی یہ نہیں کھیل تماشے کے لیے نہیں دنیا بنی. یہ قرآن کریم میں اللہ نے بتا دیا، وارننگ دے دی ہے، اور یہ آخری کتاب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انسانوں کی طرف. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس کو سمجھنے کو اور اس کو پڑھنے کو اور اس پر عمل کرنے کو. تو جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. وما ہوا بالحظ، اور یہ ہنسی کی اور بے فائدہ بات نہیں ہے، یعنی با مقصد چیز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عمدہ اور بابرکت کلام ہے جو نور سے بھرا ہوا ہے اور انسانوں کی زندگیوں کو نور کی طرف لے کے جاتا ہے، جہالت سے نکالتا ہے. اور پھر آگے بات ہے انہم یکیدون کیدا، البتہ کافر پلاننگ کر رہے ہیں، داؤ چل رہے ہیں، اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں. وَأَكِيدُ كَيْدًا، یعنی کفار ہر طرح کی چالیں چل رہے ہیں کہ اس قرآن کریم کو روک دیا جائے، اس کو نہ سنا جائے، اس پر عمل نہ کیا جائے، اس کو ماننے والے نہ ہوں. یعنی یہ اپنی پھونکوں سے اس چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں. اور سورہ صف میں آتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یعنی یہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. اللہ کا نور کیا؟ اللہ کی کتاب، اس کا رسول. بافواہہم واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے چھوڑے گا. ولو کرہ الکافرون، چاہے کافر کتنا ہی اس کو برا سمجھیں، کتنا ہی اس میں کراہت کھائیں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اور وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، اور یہ ہر دین پر چھا کر رہے گا. لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یعنی ہر دین پہ یہ دین غالب آ کے رہے گا، تمام ادیان پہ. دین کی جمع ہے ادیان. یہ مشرکین کتنا ہی اس سے کراہت کھائیں، یہ کتنا ہی زور لگا لیں، یہ ابلیس کتنا ہی زور لگا لے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے نور کو پورا نہ اللہ کر دے. اور اس کی وضاحت میں یہ بھی بات آتی ہے کہ ایک وقت ایسا آنا ہے قیامت سے پہلے بھی کہ جب یہ دین اسلام تمام دنیا پہ غالب آئے گا. تو بات یہ ہے کہ اگرچہ اس دین حق کو ناکام کرنے کے لیے پلاٹنگ کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے تھے، اس دور میں بھی فریب کرتے تھے ان کے ساتھ، اور منہ پر ایسی باتیں کرتے کہ جو دل میں نہیں ہوتی تھی، اور ان کو دل دکھا دینے والی باتیں ان کے سامنے کرتے. تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، یہ جو لاسٹ آیت ہے، یعنی کہ آپ ان کافروں کو تھوڑی سی مہلت دے دیں، انہیں تھوڑے دنوں چھوڑ دیں. یعنی میں ان کی چالوں اور حرکتوں سے غافل نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے یہ سب کیا کر رہے ہیں، کیا تدبیریں کر رہے ہیں، اور ان کی چالوں کا توڑ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کیسے کرنا ہے. اور اسی طرح ایک جگہ پہ آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں، یعنی یہ جو پیسہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے دین کو غالب ہونے سے روکنے کے لیے، اسلام کو روکنے کے لیے، یہی پیسہ، یہی مال، یہی قوتیں جو کچھ یہ خرچ کر رہے ہیں، پیسہ بھی ہو گیا، قوتیں بھی ہو گئی، سب کچھ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے لیے یہی چیزیں حسرت بنا کے رکھ دوں گا، یعنی یہی حسرت بن جائے گا ان کے لیے. یعنی انہی کی چالوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی پر پلٹا دے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کچھ دیر ان کو مہلت دیں. یہ جو اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے نا، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے فائدہ ہے، بلکہ اس میں بھی ان کے لیے شر ہے. تو جی یہ رہی سورۃ طارق کی تفسیر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.